नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लाइम अलबत्ता अगर बसत्ता तूने बढ़ाया तूने फैलाया इलैया मेरी तरफ ज्यादा का अपना हाथ हुई तक तोलानी ताकि तू मुझे कत्ल कर दे। माँ अना नहीं मैं भी वासितिन बढ़ाने वाला या दिया अपने हाथ को इलेका तेरी तरफ ली अब तुला का ताकि मैं तुझे कत्ल कर दूं। इन्नी बेशक मैं अखाफुल्लाह मैं डरता हूँ अल्लाह ताला से रब्बल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। अच्छा जी, ये आयत हमने कल भी पढ़ी थी। तो देखें, जब हाबील की कुर्बानी कबूल होगी, कबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तो कबील ने कहा कि मैं तो जो है ना, वो हसद के मारे जो है ना, उसने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबील ने कहा कि मैं अपना हाथ जो है वो तुम्हें कत्ल करने के लिए नहीं बढ़ाऊंगा, तू चाहे मुझे कत्ल कर दे। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, कि मैं डरता हूँ अल्लाह अल्लाह से जो तमाम जहानों का रब है। बेसिकली ये अपने भाई को तबलीग भी कर रहा है साथ साथ कि भाई देखो, मैं अल्लाह का खौफ रखता हूं, तुम भी अल्लाह का खौफ रखो। ये साथ साथ जो है वो भाई को भी अपने बता रहा है। ठीक है। लेकिन हुआ क्या? इन्नी बेशक मैं उरीदू मैं चाहता हूँ अंतबू ये कि तुम लौटो तुम समेट लो भी इसमी मेरे गुनाह को व इसमी का और अपने गुनाह को फतकूना बस तुम हो जाओ मिन हाबिल नारी अहले दोजख में से वजाली का और ये जजा है बदला है सजा है अज़ालिमीन सब जालिमों का। ये भी हाबील जो है वो अपने भाई को तबलीग ही कर रहा है कि भाई देखो, अगर तुम इस तरह करोगे ना, तो मेरे गुनाह भी तुम ले जाओगे। यानी अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो मेरे जो गुनाह हैं वो भी तुम्हारे खाते में पड़ जाएंगे। कैसे? हदीस सुने इस सिलसिले में कि नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस है ये, कि सैयदना अबू बकर फरमाते हैं कि एक शख्स ने आप वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, अगर मुझे दो लश्करों या दो सफ़ों में से किसी एक सफ़ में ज़बरदस्ती लाया जाए, फिर किसी शख्स की तलवार मेरी गर्दन उड़ा दे या किसी का तीर मुझे मार डाले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कातिल अपने और तेरे गुनाह समेट कर अल्लाह के पास आएगा और वो जहन्नमी है। यानी मकतूल के सारे गुनाह जो है ना, जो कत्ल करता है ना किसी शख्स को, जो जो किसी शख्स को कत्ल करता है, तो वो, जिसको कत्ल किया तो उसके गुनाह उस तक हाँ पहुंच जी, जाते हैं। मकतूल के गुनाह जो है ना वो कातिल के सर पर चढ़ जाते हैं। मकतूल जो कत्ल हुआ उसने चाहे जिंदगी में कितने ही बुरे काम किए हो, और कातिल चाहे जो है वो जिंदगी में उसने चाहे जितने भी अच्छे काम किए हो, कातिल ने मकतूल को कत्ल कर दिया, मकतूल के सारे गुनाह जो है वो कातिल के खाते में पड़ जाएंगे। कातिल की नेकियां लगती है किसी ये मैंने बहरहाल मैंने नहीं देखा ये। नाजिश कह रही है कि कातिल की नेकियां जो है वो मकतूल के जुम्मे में। अब ये मैंने नहीं देखा, लेकिन नाजिश कह रही है। नाजिश आपने कहीं से देखा है तफसीर में? मोबाइल में जो है हाँ, तो उसे वो जब तक तफसीर किसी तफसीर में कोई उसमें कोई रेफरेंस दिया हुआ था हदीस का। वो देखूंगी हदीस का दोबारा। रेफरेंस बहरहाल, ये तो हदीस का रेफरेंस ये है ना, ये मुस्लिम की रवायत है कि यानी एक शख्स ने कहा कि मुझे जबरदस्ती, यानी किसी लश्कर, दो लश्करों में या दो सफों में जबरदस्ती मुझे घुसेड़ दिया जाए, मैं लड़ना नहीं चाहता, मुराद ये, ठीक है, वह, और लड़ाई में मुझे जबरदस्ती घुसेड़ दिया जाए और मैं मर जाऊं, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो तुझे, जिसने तुझे कत्ल किया ना, वो तेरे गुनाह लेके और अपने गुनाह लेके अल्लाह के पास जाएगा और वो जहन्नमी होगा। तो यहां पर भी जो है ना, हाबील बता रहा है अपने भाई को, बिटवीन द लाइंस जो है वो तबलीग कर रहा है कि भाई अगर ऐसे करोगे ना तो मेरे गुनाह भी तुम्हारे सर पर होंगे और तुम जहन्नमी हो जाओगे, और जालिम लोगों की यही जजा है। ये तबलीग कर रहा है। कौन कर रहा है? हाबील। किसको कर रहा है? काबील को। अच्छा, अब आगे देखें क्या होता है। फतवा बस आमादा कर दिया आसान कर दिया। गौर कीजिएगा इस आयत पर जरा, बड़ी जो है ना ये आयत गौर तलब है। ये फतवा लफ्ज है ना, ये तौन व करहन जो लफ्ज है ना उससे निकला है, यानी खुशी से और नाखुशी से। तौन कहते हैं खुशी से, फतवात बस आमादा किया
لہو اس کو نفس اس کے نفس نے قتل اخیہ اپنے بھائی کے قتل پر فقاتلہ پس اس نے قتل کیا اسے فاصبح پس وہ ہو گیا من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے نقصان اٹھانے والوں میں سے. اچھا اب یہاں پر یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ دیکھیں ہر شخص کی زندگی میں نا کوئی نہ کوئی اس طرح کی سٹیج لازمی آتی ہے. یہ جو معاملہ ہے یہ تو قتل کا معاملہ ہے نا. یعنی ہر بندے کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سٹیج ایسی آئے گی کہ اس کو جو ہے وہ دو میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یا اچھائی کو یا برائی کو. تو یہی کشمکش جو ہے وہ قابیل کے درمیان, قابیل کے اندر یہی کشمکش چل رہی تھی. بھائی تبلیغ کر رہا ہے اور کشمکش اس کے اندر چل رہی تھی کہ ہن میں کی کرا, مارا نہ مارا. تو یہ ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے زندگی میں. اور پھر جب یہ معاملہ ہوتا ہے نا بندے کے ساتھ, تو بندہ اگر اپنے نفس کی مان لے تو پھر وہ کیا ہوگا, وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اس کا نفس جیت جائے گا, انسان خود ہار جائے گا. اپنے نفس کو دبانا پڑے گا اپنے ہاں, اور اگر آپ نے جو ہے وہ اپنے نفس کو دبا لیا تو پھر جو ہے وہ آپ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ میرے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہی کشمکش جو ہے وہ بھائی کے درمیان, بھائی کے دل میں چل رہی تھی. تو بھائی کے نفس نے جو ہے اس کو آمادہ کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے, وہ انہوں نے مار دو انہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نفس جو ہے نا سارا کچھ شیطان تے نے نا پا دے دا کہ شیطان نے کروایا جی. شیطان نے تو کہہ دینا ہے قیامت والے دن, بھائی میں نے تو کوئی کام نہیں بھائی تم سے کروایا, میں نے تمہیں ابھارا تھا. ٹھیک ہے, اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس طرح کر لو, تم نے کر لیا. میں نے تمہیں بہکایا, تم بہک گئے. ہاں, تو یہ یاد رکھیے گا ہر معاملے میں ایون کہ اگر دیکھیں کوئی آپ نے مثال آپ کو میں یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ گروسری خریدنے جا رہے ہیں, کوئی سامان خریدنے جا رہے ہیں کسی دکان پر, تو آپ پورے پیسے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا تھوڑے سے کم پیسے کر کے اس کو, یا اس کو بارگیننگ میں تھوڑا سا دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. ہر معاملے میں یعنی آپ کو جو ہے نا یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں یہ صحیح کر رہا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں. میں اپنے بھائی کے ساتھ صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کروں, اچھائی کروں کہ برائی کروں. ٹھیک ہے, میں اپنے ہمسائے کے ساتھ کیا کروں, یہ مسئلہ آ گیا, اچھائی کروں کہ برائی کروں. ٹھیک ہے, سڑک پہ جا رہا تھا, سامنے سے جو ہے وہ گاڑی کی ٹکر ہوگی, اب میں کیا کروں, اچھائی کروں کہ برائی کروں. یعنی یہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ 24 گھنٹے یہ آپ کو جو ہے یہ فیس کرنا پڑے گا, اور پھر جو ہے وہ اپنے نفس کو دبانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا. تو اب قابیل کے نفس نے جو ہے وہ اس کو آمادہ کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے تم قتل کر دو. ٹھیک ہے, تو فقتلہ اس نے قتل کر دیا, فاصبح من الخاسرین, تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. یعنی اگر آپ نفس کی مان لیں گے نا کسی بھی سٹیج پر ان یور لائف, ایٹ اینی سٹیج, تو وہاں اگر آپ نے نفس کی بات مان لی تو آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے نفس کی بات نہیں ماننی, آپ نے جو اچھی بات ہے نا اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دنیا میں پہلا قتل تھا یہ. ٹھیک ہے جی, تو آگے چلتے ہیں. فبعث اللہ پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے غراباً ایک کوے کو, یبحث وہ خرید رہا تھا فی الارض زمین میں, لیوریاہ تاکہ وہ دکھائے اسے, کیفا کیسے, یواری وہ چھپائے, سوتا اخی اپنے بھائی کی لاش کو. اچھا, اب اس نے مار تو دیا, قابیل نے حابیل کو مار دیا. اب وہ جو ہے نا وہ لاش پڑی پڑی جو ہے وہ اس بدبو اس نے جو ہے نا وہ نکالنی شروع کر دی, سڑاند نکالنی شروع کر دی. تو اب وہ پریشان ہو گیا, میں کس لاش کا کروں کیا. یعنی گویا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا پر اس پلانٹ پر یہ پہلا قتل تھا. ٹھیک ہے, پہلی فوتگی کہہ لیں کہ دنیا پر یہ تھی. اب اس لاش کا کرنا کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے. ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا. ٹھیک ہے, یہ قابیل کے سامنے ہو رہا ہے.
قابیل کے سامنے اللہ نے 2 کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اور مارنے کے بعد اس نے کوے نے کیا کیا، اپنی چونچ سے نا زمین کو کھودا اور مرے ہوئے کوے کو زمین پر پھینک کر، زمین کے اندر ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتانا تھا نا کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو، پہلا قتل تھا کہ بھئی اب اس کو ڈسپوز آف کیسے کریں لاش کو، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یوں قابیل کو بتایا کہ بھئی ہوں اے کرنا ہے، تو اس طرح لاش کو ڈسپوز آف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر نا ایک میں نے تفسیر پڑھی، بڑی عجیب سی تھی وہ، خیر وہ کہہ رہے تھے کہ شاید جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے کوا آیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو بندہ جس طرف چلنا چاہتا ہے، اگر ضلالت کی طرف، گمراہی کی طرف چلنا چاہتا ہے، ہم اس کو اسی طرف لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، یہ قرآن میں آتا ہے، اور اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کو بہکاتا رہتا ہے اس بندے کو، ٹھیک ہے۔ بہرحال جو بھی ہے یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ نے جو ہے وہ 2 کوے بھیج دیے، سکھانا تھا، بتانا تھا واٹس ایور، تو اس طرح جو ہے اس نے دیکھا کہ اچھا یہ، اس نے پھر اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے نا اس طرح زمین کھودی اور اپنی بھائی کی لاش کو جو ہے اس کے اندر دفن کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب لاش چھپ گئی، پھر آگے کیا ہوا؟ قالا کہا قابیل نے یا ویلاتا ہائے افسوس، آجزتو کیا میں عاجز آ گیا ہوں، ان یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، مثلا مانن حاضل غرابی اس کوے کے، فاواری پس میں چھپا لیتا سوءتا اخی اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح پس وہ ہو گیا من النادمین شرمندہ ہونے والوں میں سے۔ اچھا اب غور کریں کہ اس نے کوے سے نصیحت لے لی کہ بھائی کی لاش کو کس طرح چھپانا ہے، لیکن بھائی جب تبلیغ کر رہا تھا نا کہ بھئی اللہ سے ڈرو، میرے بھی گناہ لے کے چلے جاؤ گے، اس وقت اس کے دماغ میں بات ہی نہیں آ رہی تھی، وہ حسد، وہ کینہ، وہ بغض اتنا وہ بڑھ چکا تھا نا اس کے دل میں، اس کو وہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ مار دیا تب جو ہے وہ کوے سے بھی جو ہے وہ اس کو نصیحت حاصل ہونی شروع ہوگی، ٹھیک ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ میں تو عاجز آ گیا ہوں، میں تو اس کوے سے بھی جو ہے وہ گیا گزرا ہوں، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اب یہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ شرمندہ یہ نہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، شرمندہ یہ کہ بھائی منو اپنے بھرا دی لاش نو دبان واسطے جڑا نا طریقہ ہی نہیں آندا سی من، یہ شرمندگی تھی اس کو، یہ شرمندگی نہیں تھی کہ جو ہے نا وہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اگر یہ شرمندگی ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے، تو توبہ تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کیسا عجیب و غریب قسم کا منظر ہے کہ ایک طرف بھائی تبلیغ کر رہا ہے، واہ شگاف لفظوں میں کہہ رہا ہے، اور قبیل سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف جب کام پورا ہو گیا، جہاں نصیحت پکڑنی تھی وہاں نصیحت نہیں پکڑی، اور کوے کو دیکھا اور نصیحت پکڑ لی وہاں پر، پھر اپنے بھائی کی لاش دفنا دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھائی سے ہی نصیحت پکڑ لیتا، قتل نہ کرتا، اب اس نے قتل کر دیا۔ اب یہ دنیا پہ جو ہے وہ پہلا قتل تھا، یاد رکھیے گا، تو اور یہ ناحق قتل تھا۔ اب یہ سنیں ذرا کہ قتل کن صورتوں میں جائز ہوتا ہے۔ شریعت میں صرف 3 صورتوں میں قتل کو جائز قرار دیا گیا۔ نمبر 1، قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 2، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو حد قائم کرنے کی صورت میں انہیں رجم کر کے مار ڈالنا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ارتداد کے جرم میں قتل کرنا، اگر کوئی بندہ مسلمان ہے، مسلمان سے وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کو قتل کرنا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر محلے میں، ہمارے محلے میں جو ہے نا کوئی مسلمان تھا وہ کافر ہو گیا تو سارے محلے والے پھڑ کے جڑا نا سولی تے ٹانگ دن، نہیں، یہ گورنمنٹ کا کام ہوگا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں کام نہیں ہو سکتا، یہ گورنمنٹ جو ہے اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو پھر یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ جو ہے اس مرتد شخص کو سولی پر لٹکائے۔ ان 3 صورتوں میں جو ہے وہ قتل جو ہے وہ جائز ہے۔ ان کے علاوہ اگر قتل ہوگا نا وہ ناحق قتل ہوگا اور وہ فساد فی الارض کہلائے گا، ٹھیک ہے، فساد فی الارض کہلائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ فساد فی الارض کہلائے گا، یہ شاید اگلی آیات میں آ رہی ہے
من اجل ذالکا اسی وجہ سے کتبنا ہم نے لکھ دیا علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر انہو یہ کہ بے شک وہ من جس نے قتل کیا نفسم کسی جان کو بغیر نفسن بغیر کسی جان کے او یا فساد یا فساد پھیلانے کے لیے فساد مچانے کے لیے فی الارض زمین میں. اس کی دلیل یہ ہے ناحق قتل کرنا فساد فی الارض ہے. اور یہاں بنی اسرائیل کا اسپیسیفکلی ذکر کیوں کیا کہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ رسول بھیجے گئے، بار بار بھیجے گئے، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ ناحق قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور رسولوں نے آگے تبلیغ بھی کی، لیکن بنی اسرائیل نے جو ہے وہ عام آدمیوں کو قتل کرنے کے بجائے نبیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا. اس لیے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ ہم نے جو ہے وہ لکھ دیا تھا، تورات میں جو ہے یہ موجود تھا کہ جو ہے وہ ناحق قتل جو ہے وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ فساد فی الارض میں آئے گا. اچھا ایک اور بات سن لیں کہ قتل ناحق کا گناہ کا حصہ جو ہے وہ آدم کے پہلے بیٹے کے حصے میں بھی آتا ہے. یعنی اب جو بھی شخص جو ہے وہ قتل کرے گا نا کسی کو، تو اس کا حصہ رسدی قابیل کو بھی پہنچے گا، یعنی قابیل کو بھی اس کا جو ہے وہ گناہ ملتا جائے گا. بنیاد اس سے ہاں، کیونکہ پہلا گناہ جو ہے وہ دنیا پر قتل کا، پہلا گناہ قتل کا قابیل نے شروع کیا. اب جتنے بھی قتل ہوں گے، ہر قتل کا جو گناہ جو ہے ایک حصہ قابیل کو ملتا جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں، بغیر کوئی بھی بات ہوتی ہے نا وہ بغیر دلیل کے نہیں کرنی چاہیے. قرآن یا حدیث جو ہے وہ ہمارے پاس دلیل ہے. تو یہ بخاری کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے تو اس کے خون کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی لاد دیا جاتا ہے، کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا. یہ بخاری کی روایت ہے. اور مسلم کی بھی ہے جی یہ روایت. اسی طرح ایک اور مسلم کی روایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا کہ مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے مگر ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو. یہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور تیسری روایت سن لیں کہ جو ہے نا یہ بخاری کی روایت سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ لوگوں کو چپ کراؤ. میں نے چپ کرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا. اس کا مطلب ہے کہ جو ناحق قتل کرتا ہے وہ کافر بن جاتا ہے، وہ کفر کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فساد فی الارض ہے، ٹھیک ہے. اور بنی اسرائیل کا ذکر کیوں کیا گیا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. آگے چلتے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ فَكَأَنَّمَا پس گویا کہ قتل اس نے قتل کیا الناس جميعا تمام لوگوں کو. یعنی جس نے ایک شخص کو قتل کر دیا نا تو اس کا مطلب ہے کہ گویا کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. دیکھیں، اب اگر ایک شخص کوئی گناہ کرتا ہے نا تو دوسرا شخص اس گناہ کو دیکھتا ہے نا تو اس میں بھی دلیری پیدا ہوتی ہے کہ اچھا تو میں بھی کر سکنا، ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح کی مثال ہے کہ اگر کسی شخص نے اگر ایک جان کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا. اور جس نے ومن احیاها جس نے زندگی دی اسے فکانما پس گویا کہ احیا اس نے زندگی دی الناس جميعا تمام لوگوں کو، ٹھیک ہے. جس نے ایک زندگی بھی بچائی تو اس کا مطلب ہے اس نے تمام لوگوں کو جو ہے وہ زندگی دی، تمام لوگوں کو بچا لیا. تو یہ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قَالَقَدْ البتہ تحقیق جاءتہم آئے ان کے پاس رسولنا ہمارے رسول بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ. ثم پھر انا بے شک کثیرا بہت سے منہم ان میں سے بعد ذالکا اس کے بعد فی الارض زمین میں لمسرفون البتہ حد سے بڑھنے والے ہیں. اچھا، اب یہی وہی بات ہوگی کہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ پے در پے رسول آتے رہے اور بینات کے ساتھ آتے رہے. بینات جو ہے وہ معجزے بھی کہلا سکتے ہیں، بینات جو ہے وہ احکامات بھی کہلا سکتے ہیں. جیسے قرآن ہمارے لیے بینات ہے،
ٹھیک ہے، واضح دلائل ہے ہمارے پاس، قرآن ٹھیک ہے بینہ ہے، دلیل ہے قرآن ہمارے پاس، ٹھیک ہے. اسی طرح انبیاء اور رسولوں کے جو معجزے ہیں وہ بھی بینات کے لاتے ہیں. تو وہ رسول آتے گئے اور وہ بتاتے گئے کہ بھئی ناحق قتل نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ثم ان کثیر منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ زمین پر کچھ لوگ جو ہے وہ حد سے بڑھنے والے تھے. یعنی کچھ لوگ جو ہے انہوں نے بات مانی نہیں، بھائی ٹھیک ہے رسول جو کہندا پہ کہندا رہے، ٹھیک ہے. تو اس پورے سبق میں یہی تک ہم نے پڑھا نا. ایک چیز جو ہے نا وہ یاد رکھیے گا، یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ ایک جو ہے وہ نصیحت تھی جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی. اس قصے میں جو ہے وہ کئی نصیحتیں ہیں جو موجود ہیں، جیسے کہ وہ نفس والی میں نے بات کی، تو نفس کا یہ معاملہ تو یہ چلتا رہے گا. ایون کہ آپ کو جو ہے وہ چوائس الٹرنیٹو آپ کو ملتے رہیں گے. بھائی نوکری کرنی ہے، اگر کسی نے ایم بی اے کر لیا، ایم کام کر لیا، اب اس کے پاس چوائس ہوگی بینک کی نوکری کرنی ہے کہ دوسری نوکری کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو بینک کی نوکری کرنی ہے جی، کیوں؟ وہاں پر جو ہے جی سیلری اچھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، فرینڈ بینیفٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شب شبہ ہوتا ہے، گاڑی بھی دے دیتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. تو یہ نفس جو ہے اس کو ابھار رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سود ہے وہ حرام ہے، اور بینک کا جو پرنسپل ایکٹیویٹی ہے وہ سود پر ہے. اب کئی اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ بینکرز بن گئے ہیں. میں اپنی ایک بات بتاتا ہوں، آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے. میرے ایک دوست ہیں، تو میرے دوست کے ایک دوست ہیں، ملاقات ہوئی کافی پرانی جو ہے نا جوانی میں ملاقات تھی ان سے. تو ابھی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی اس بندے سے، تو وہ بینکر بن گیا. تو میں نے اس کو کہا کہ جی آپ کس رینک پر ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں ابھی جو ہے وہ مینیجر ہوں، برانچ مینیجر ہوں. میں کہ اس کے بعد کہنے لگا پھر میں ریجنل مینیجر بن جاؤں گا. پھر میں نے کہا کہ اس کے بعد، اس نے کہا جی اس کے بعد میں جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ بن جاؤں گا، پھر پریزیڈنٹ بن جاؤں گا. میں کہ اس کے بعد کہتے اس کے بعد ریٹائرمنٹ. میں کہ اس کے بعد کہتے اس کے بعد کی کرنا ہے؟ مر جانا ہے. خود اس نے کہا اس کے بعد کیا کرنا ہے جی طاہر صاحب، اس کے بعد تو موت آ جانی ہے. تو میں کہ موت آ جانی ہے تو اس کے لیے تیاری کیا کی ہے آپ نے؟ اچھا اب اس نے جو ہے نا وہ مجھ سے بحث نہ الجھنا شروع کر دیا نا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی صرف مجھ سے ایک حدیث سن لو، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، ایک حدیث سن لو اور خود ہی فیصلہ کر لینا. اور میں نے حدیث اس کو یہ سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بندوں پر لعنت ہو، سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود پر گواہ بننے والے پر. اب یہ ایک اس کے لیے چائے سے آگی، میں نے اس کے سامنے حدیث رکھ دی نا. اب اس نے بغیر سوچے سمجھے فوراً ہی آگے سے بول دیا، بجائے یہ کہ وہ حدیث کو وہ پک کرتا. وہ مجھے کہنے لگا کہ جی سود جڑا سود پڑھاندا ہے وہ متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے. وہ میری طرف اشارہ کر رہا تھا نا، کیونکہ میں نے بھی ایم کام کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، اور میں اکاؤنٹنگ فائنانس پڑھا رہا ہوں. تو میں نے اس کو کہا میں کہ یار اے من نہیں پتا، اے 4 بندے دسے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھان والے کے متعلق کی کیا ہے، آپ جا کے پتا کر. تو ہم تو اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا ٹرننگ پوائنٹ آتے ہیں، وہاں پر آپ نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، اور بڑا کوئک ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ کیا کریں، یہ کریں کہ وہ کریں. تو یاد رکھیے گا نفس کی بات نہیں ماننی، تھوڑا سا صبر کرنا ہے تحمل سے، اس کے بعد آپ نے ڈیسیژن لینا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پر میں یہ سیشن اینڈ کرتا ہوں.